आलम भाई सुनिए, रुकिए प्लीज़। आयशा की लरसती हुई कमज़ोर सी आवाज़ हवेली के पोर्च में गूंजी। इसकी आवाज़ में इतना खौफ था कि सुनने वाला कांप जाए, लेकिन वो आलम शाह था, इसे किसी की परवाह नहीं थी। आलम शाह जो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ा चुका था, ये मखसूस लफ्ज़ सुनते ही यूँ पलटा जैसे किसी ने इसे कोड़े मारे हों। इसकी आंखों में एकदम से खून उतर आया था। कितनी बार मैं तुमसे पूछता हूँ, कितनी बार कहा है तुमसे कि ये बकवास मेरे सामने मत किया करो। आलम की आवाज़ किसी धाड़ से कम नहीं थी। इसकी गरजदार आवाज़ पर आयशा के कदम वहीं मुंजमद हो गए और वो बुरी तरह कांपने लगी। मैं तो बस। इसके हलक में जैसे कांटे चुभने लगे। अल्फाज इसके मुंह में ही टूटने लगे। क्या मैं लगा रखी है? आलम 2 कदम चलकर इसके बिल्कुल करीब आ गया। इसका गुस्सा इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तुम्हें सुनाई नहीं देता या तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ गया है? कितनी बार कहा है कि मैं भाई नहीं हूँ तुम्हारा, फिर ये आलम भाई की रट क्यों लगाती हो मुझे देखकर? क्या साबित करना चाहती हो तुम? मुझे दादी जान ने उन्होंने भेजा था। आयशा ने रोते हुए नज़रें झुकाकर अपने दोनों हाथ आपस में मसलते हुए बमुश्किल कहा। दादी जान ने भेजा था? तो क्या जो दादी जान कहेंगी वही करोगी तुम? तुम्हारी अपनी कोई अकल नहीं है? तुम्हारी अपनी कोई समझ नहीं है? जब देखो इस हवेली में एक सहमे हुए जानवर की तरह दीवारों से लगी फिरती हो। तुम्हें किस बात का डर है? मुझसे क्यों डरती हो तुम? आप शहर जा रहे थे तो दादी जान की इनकी दिल की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको पर्ची दे दूँ। उसने कांपते हाथों से एक मुड़ी तुड़ी पर्ची आलम की तरफ बढ़ाई। आलम ने गुस्से से वो पर्ची इसके हाथ से चपट ली। सिर्फ कर्ज, जब इस घर में किसी को कोई काम होता है तो इन्हें आलम शाह याद आ जाता है। और तुम जो मुझसे ऐसे भागती हो जैसे मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तुम भी सिर्फ तब मेरे पास आती हो जब तुम्हें मुझसे कोई काम निकलवाना हो, और वो भी ये मनहूस लफ्ज़ भाई लगाकर। खुदा के लिए ऐसा नहीं है। आयशा की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। मुझे जाने दें, मैं किसी मुलाजिम को भेज दूंगी। आप गुस्सा मत करें, मुझे डर लगता है। डर लगता है? आलम ने इसका रास्ता रोक लिया। इसकी आवाज़ में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी तलखी थी। तुम्हें इस पूरी हवेली से डर लगता है आयशा? मेरी माँ तुम्हें सारा दिन ताने देती है, तुम सर झुकाकर सुनती हो। वो जावियार तुम पर गंदी नज़रें रखता है, तुम तब भी खामोश रहती हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम अपने लिए बोल सको, और जब मैं तुम्हारी इस बुज़दिली पर झुंझलाता हूँ तो तुम मुझसे भी डरने लगती हो। तुम चाहती क्या हो आखिर? मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे बस सुकून से रहने दें, प्लीज़ मुझे जाने दें। आयशा ने रोते हुए पीछे हटने की कोशिश की। आलम का पारा हाई हो गया। वो इसकी ये बेबसी और रोने धोने वाली हालत मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इसके खौफ को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन इसका अपना गुस्सा सब बिगाड़ रहा था। जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, हटो मेरे रास्ते से, बदतमीज़ लड़की। आलम ने शदीद झुंझुलाहट में से एक ज़ोरदार धक्का दिया। वो ये नहीं चाहता था कि वो गिरे, वो बस इसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। मगर आयशा, जो पहले ही खौफ से लरस रही थी, इस अचानक धक्के की ताब न ला सकी और लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। आलम ने इसे गिरते देखा, मगर अपनी अना और गुस्से के खौल में कैद वो बिना कुछ कहे मुड़ा और तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए इसने चाबी घुमाई, मगर अचानक इसकी नज़र साइड मिरर पर पड़ी। इसका हाथ चाबी पर ही जम गया। शीशे में से आयशा फर्श पर बैठी नज़र आ रही थी, मगर वो रो नहीं रही थी। इसने अपने दोनों हाथों से अपने गले को बुरी तरह जकड़ रखा था। इसका मुंह खुला हुआ था और वो सांस लेने के लिए मछली की तरह तड़प रही थी। इसका सीना तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक सांस भी इसके फेफड़ों तक नहीं जा रही। आलम का दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। ये क्या कर रही है? वो खुद से बुड़बुड़ाया, मगर फिर इसे याद आया आयशा को बचपन से दमा था और शदीद जहनी दबाव और खौफ के वक्त इसे अक्सर अटैक आ जाता था। आयशा! आलम के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। इसने गाड़ी बंद भी नहीं की, बस दरवाज़ा धक्के से खोला और पागलों की तरह बाहर निकला। चंद ही कदमों के फासले पर वो मौत और ज़िंदगी की कशमकश में थी। आलम जब इसके पास पहुंचा और इसके चेहरे को देखा तो इसके अपने पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आयशा का रंग तेज़ी से नीला पड़ रहा था। इसकी आंखें उलट रही थीं। आयशा मेरी तरफ देखो, क्या हो रहा है तुम्हें? आलम ने घुटनों के बल गिरकर इसे अपने बाजुओं में भर लिया। इसकी सारी रौनक, सारा गुस्सा एक सेकंड में हवा हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ एक बेबस खौफसदा मर्द था, जिसकी जान इस वक्त आयशा की उखड़ती सांसों में अटकी हुई थी। सांस नहीं। आलम
عائشہ کے گلے سے گھر گھراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے اپنے کانپتے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ سے عالم کی شرٹ کا کالر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں نہیں عائشہ، ہمت کرو، لمبی سانس لو، پلیز خدا کے لیے سانس لو۔ عالم اس کا چہرہ تھپ تھپ آنے لگا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ عائشہ مجھے معاف کر دو، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں غصے میں تھا۔ تم مجھے جو دل چاہے پکارو، بس آنکھیں بند مت کرنا، پلیز میری طرف دیکھو۔ عائشہ کے ہاتھ کی گرفت اس کی شرٹ سے ڈھیلی پڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عالم نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ پچھتاوا اور خوف اسے اندر سے چیر رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ریس دی۔ حویلی کا گیٹ کراس کرتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ اتنی کر دی تھی کہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا، مگر اس وقت اس کی نظروں کے سامنے صرف عائشہ کا نیلا پڑتا چہرہ تھا۔ عائشہ، تم سن رہی ہو مجھے؟ وہ بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ آنکھیں کھلی رکھو، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ تم جانتی ہو نا میں کتنا برا ہوں، میں غصے کا تیز ہوں، تم مجھ سے بدلہ لینا، تم مجھ سے بات مت کرنا، لیکن یوں مجھے سزا مت دو پلیز عائشہ، ایک بار سانس لے لو۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر بری طرح چیخ رہے تھے۔ عالم کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اور جب اسے عائشہ کی کوئی حرکت محسوس نہ ہوتی تو اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی عائشہ، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ تم سمجھتی ہو میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ لعنت ہے مجھ پر اور میری اس خاندانی انا پر جس نے مجھے کبھی تم سے سچ بولنے ہی نہیں دیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ سن رہی ہو تم؟ میں مر جاؤں گا۔ عالم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ وہ جو پوری حویلی کو اپنی ایک دھاڑ سے ہلا کر رکھ دیتا تھا، آج ایک لڑکی کی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ہسپتال کا گیٹ آتے ہی اس نے اتنے زور سے بریک لگائی کہ گاڑی کا پچھلا حصہ بری طرح گھوما، مگر وہ رکے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پچھلی سیٹ سے عائشہ کو نکال کر ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، کوئی ہے یہاں؟ ڈاکٹر! ہسپتال کی راہداری اس کی وحشت زدہ چیخوں سے گونج اٹھی۔ لوگ مڑ مڑ کر اس پاگل شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے بازوؤں میں ایک بے جان سی لڑکی جھول رہی تھی۔ جلدی کریں، اسٹریچر لائیں، اس کی سانس رک گئی ہے، کچھ کریں خدا کے لیے۔ ایک وارڈ بوائے اور نرس تیزی سے اسٹریچر لے کر آئے۔ عالم نے کانپتے ہاتھوں سے عائشہ کو اسٹریچر پر لٹایا۔ ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلا اور عائشہ کی حالت دیکھتے ہی نرسز کو ہدایات دینے لگا۔ اسے فوراً آکسیجن لگائیں، نیبولائز کریں اور اسٹیرائڈز کا انجیکشن تیار کریں، جلدی، ڈاکٹر نے چلاتے ہوئے کہا اور اسٹریچر کو اندر کی طرف دھکیلا۔ عالم بھی ان کے ساتھ اندر جانے لگا تو ایک نرس نے اسے دروازے پر روک لیا۔ سر، آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ پلیز باہر انتظار کریں، مریض کی حالت بہت سیریس ہے۔ نہیں، مجھے اندر جانے دیں، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، میری غلطی ہے، پلیز ڈاکٹر اس کی جان بچا لیں، میری ساری زندگی کی کمائی لے لیں مگر اسے سانسیں واپس کر دیں۔ عالم نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سر، آپ پلیز باہر رہیں۔ نرس نے اسے پیچھے دھکیلا اور ایمرجنسی روم کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ عالم وہیں دروازے کے باہر فرش پر گر گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور زمین کی طرف دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، مجھے معاف کر دو۔ اس کے لبوں سے صرف ایک ہی ورد جاری تھا۔ آج اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ عائشہ کی سانسیں صرف عائشہ کے لیے نہیں، اس کی اپنی زندگی کے لیے کتنی ضروری تھیں۔ آج اسے اس دھکے کی قیمت اپنے دل کے ایک ایک ٹکڑے کے کٹنے کی صورت میں چکانی پڑ رہی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر لگی سرخ بتی کسی خطرے کی علامت کی طرح چمک رہی تھی۔ دروازے کے پار کیا ہو رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عالم شاہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر گھٹنوں پر ٹکا تھا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی پینٹ کو بھگو رہے تھے۔ اس کے کانوں میں اب بھی عائشہ کی اکھڑتی سانسوں کی گھرگھراہٹ گونج رہی تھی۔ آج اسے سمجھ آ رہا تھا کہ عائشہ اس قدر خوفزدہ، اس قدر سہمی ہوئی اور اتنی خاموش کیوں تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ حالات نے، اس حویلی نے اور اس کے اپنے لوگوں نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ماضی کے دریچے کھلے تو حویلی کے وہ دن یاد آنے لگے جب عائشہ کے والد یعنی عالم کے ظفر چچا نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ وہ حویلی کا ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ دیکھ رہی ہیں اماں جان، یہ بہو ہے اس حویلی کی۔ عالم کو اپنی ماں رخسانہ کی وہ طنزیہ آواز آج بھی یاد تھی جو اکثر حویلی کے صحن میں گونجتی تھی۔ وہ اپنی ساس کے پاس بیٹھی شاہدہ یعنی عائشہ کی ماں کی طرف زہر آلود نظروں سے دیکھ کر کہہ رہی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے، یہ بلا وجہ کا میک اپ، ہونٹوں پر ہر وقت یہ لال رنگ اور سارا دن ٹک ٹک کرتی یہ اونچی ہیلز، کیا ہمارے خاندان کی خاندانی عورتیں ایسے رہتی ہیں؟ یہ حویلی ہے، کوئی شہر کا فیشن شو نہیں ہے
جہاں یہ میڈم سارا دن تتلی بنی اڑتی پھرتی ہیں؟ رخسانہ کی آواز میں حسد اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ شاہدہ جو اپنے ماڈرن لائف سٹائل اور کھلے ذہن کے ساتھ اس حویلی میں آئی تھی، وہ بھی کسی سے دبنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ناخنوں پر فائلر رگڑتے ہوئے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا تھا، دیکھیں رخسانہ بھابی، آپ کو مجھ سے اور میرے رہن سہن سے کیا مسئلہ ہے؟ ظفر مجھے خود شہر لے جا کر شاپنگ کرواتے ہیں، وہ مجھے ایسے ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ کیوں خواہ میرے فیشن پر تنقید کرتی ہیں؟ آپ کو سادہ رہنا پسند ہے، آپ رہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ زبان تو دیکھو اس کی، اماں جان کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے۔ ظفر کو تو اس نے اپنے حسن کے جال میں ایسا پھنسایا ہے کہ اسے اپنی ماں اور بھابھی نظر ہی نہیں آتی۔ رخسانہ نے سینہ پیٹتے ہوئے کہا تھا، بس کر رخسانہ، بہت ہو گیا تیرا۔ دادی جان نے اپنی بارو باواز میں مداخلت کی تھی، ظفر کی بیوی ہے، وہ اس کی خوشی ہے، اسے جینے دے اپنے طریقے سے، تو کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ شاہدہ کو حویلی کے طور طریقوں، رسم و رواج اور رکھ رکھاؤ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر کی محبت کے غرور میں جی رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ بے نیازی اس کی بیٹی عائشہ کے لیے مستقبل میں کتنی بڑی سزا بننے والی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس نے اس حویلی کی بنیادیں ہلا دیں۔ ظفر چچا کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا، لیکن ظفر چچا کی موت کا سوگ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ عالم کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب وہ صرف 15 سال کا تھا۔ صحن میں شاہدہ بیگم اپنے 2 بڑے سوٹ کیس لیے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھا، بس ایک بیزاری تھی۔ ان کے ساتھ 10 سال کی چھوٹی سی عائشہ کھڑی تھی، جس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ یہ کیا تماشا ہے شاہدہ؟ کہاں جا رہی ہو تم یہ سامان لے کر؟ رخسانہ نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، شاہدہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ظفر کے بعد میرا اس حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی باقی کی زندگی آپ لوگوں کے تانے سن کر اور اس دقیانوسی ماحول میں گھٹ گھٹ کر نہیں گزار سکتی۔ میرے بھائی مجھے لینے آ رہے ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ دادی جان اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابھی تو ظفر کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور تو یہ منحوس قدم اٹھا رہی ہے۔ خاوند کو تو کھا گئی، اب اس کی عزت کو یوں بازار میں اچھالے گی۔ میں نے کسی کو نہیں کھایا ماں جی، موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں مزید یہاں نہیں رہوں گی۔ میں جوان ہوں، میری پوری زندگی پڑی ہے، میں یہاں بیوہ بن کر سفید کپڑوں میں اپنی جوانی نہیں رول سکتی۔ رخسانہ نے آگے بڑھ کر 10 سالہ عائشہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر شاہدہ کے سامنے کھڑا کیا۔ اور اس کا کیا؟ اس بچی کو کہاں چھوڑ کر جا رہی ہے؟ یہ سفر کی نشانی نہیں ہے کیا؟ شاہدہ نے ایک لمحے کے لیے عائشہ کی طرف دیکھا اور پھر سرد مہری سے بولی، یہ ظفر کی نشانی ہے نا، تو آپ لوگ اسے پالیں۔ آپ لوگوں کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، اسے یہاں رکھیں۔ میرے بھائیوں کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ مجھ بیوہ بہن کے ساتھ میری بیٹی کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ ویسے بھی مجھے دوسری شادی کرنی ہے، یہ میرے ساتھ جائے گی تو میرے لیے رکاوٹ بنے گی۔ یہ سن کر پوری حویلی میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ ایک ماں اپنی 10 سال کی بچی کو اس حویلی میں تنہا چھوڑ کر جا رہی تھی، ان لوگوں کے رحم و کرم پر جو پہلے ہی اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ عائشہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ کر جو فریاد کی تھی وہ عالم کے کانوں میں آج تک گونج رہی تھی۔ ماما، ماما مجھے مت چھوڑیں، ماما پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، میں کم کھانا کھا لوں گی، میں سارے کام کروں گی۔ ماما پلیز مجھے ان لوگوں کے پاس مت چھوڑیں، یہ مجھے ماریں گے، ماما مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ 10 سالہ عائشہ کی چیخیں اور سسکیاں آسمان کا دل چیر رہی تھیں، مگر شاہدہ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے زبردستی عائشہ کے ہاتھ اپنی ٹانگوں سے چھڑائے۔ ضد مت کرو عائشہ، تم یہیں رہو گی اپنے تایا اور دادی کے پاس، مجھے تنگ مت کرو۔ شاہدہ نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ عائشہ فرش پر گر کر بلک بلک کر رونے لگی اور پھر شاہدہ دروازہ کھول کر ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے چلی گئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن عائشہ کے لیے یہ حویلی ایک بھیانک قید خانہ بن گئی۔ ظفر چچا کے مرنے اور شاہدہ کے جانے کے بعد رخسانہ تائی نے اپنی ساری نفرت، ساری جلن کا بدلہ اس معصوم بچی سے لینا شروع کر دیا۔ عالم کو یاد تھا کہ کیسے ایک دن عائشہ سے غلطی سے پانی کا گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ رخسانہ تائی نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ حرام کی بوٹیاں توڑنے والی تیری ماں تو ڈائن تھی جو اپنا سہاگ کھا کر بھاگ گئی، اب تو یہاں ہماری چھاتی پر مونگ دلنے کے لیے رہ گئی ہے، مفت کی روٹیاں توڑتی ہے اور اوپر سے ہمارا نقصان کرتی ہے۔ ماں کی طرح تو بھی منحوس ہے۔ رخسانہ اسے مار رہی تھی اور وہ معصوم بچی زمین پر سکڑی اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے سسک رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی اپنے دماغ میں نہیں بولتی تھی۔ رخسانہ، ہاتھ توڑ دوں گی میں تیرا اگر تو نے میری پوتی کو دوبارہ ہاتھ لگایا۔
یہ دادی جان کی گرجدار آواز تھی جس نے رخسانہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا۔ دادی جان آگے بڑھیں، انہوں نے عائشہ کو زمین سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ میرے ظفر کی آخری نشانی ہے، جب تک میں زندہ ہوں اس بچی کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، اگر کسی نے اسے رلایا تو وہ میرا مرا منہ دیکھے گا۔ دادی جان کا وجود اس اندھیرے خوفناک گھر میں عائشہ کے لیے واحد روشنی، واحد ڈھال بن گیا تھا۔ صرف دادی جان کی وجہ سے ہی سکندر شاہ اور رخسانہ عائشہ کو برداشت کر رہے تھے، ورنہ وہ تو اسے کب کا گھر سے نکال چکے ہوتے۔ لیکن اس روزمرہ کی نفرت، تانوں، ماں کی بے وفائی اور باپ کی موت نے اس 10 سالہ بچی کے اندر سے زندگی کی رمق چھین لی تھی۔ وہ ایک ہنستی کھیلتی، شرارتیں کرتی بچی سے ایک خوف زدہ سہمی ہوئی زندہ لاش بن گئی تھی۔ اس نے حویلی میں اپنا وجود جیسے مٹا لیا تھا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، کسی سے بات کرنی پڑتی تو 100 بار سوچتی کہ کہیں اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ دائی جان کو ناراض نہ کر دے۔ اسے بچپن ہی سے دمہ کی بیماری تھی اور ددیال کی اس نفرت اور ذہنی اذیت نے اس کی بیماری کو مزید بڑھا دیا تھا۔ عالم جب بڑا ہو رہا تھا تو اس نے عائشہ کو ہمیشہ دیواروں سے لگ کر چلتے، نگاہیں جھکا کر بات کرتے اور ہر سائے سے ڈرتے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں عائشہ کے لیے ایک نرم گوشہ، ایک احساس، ایک محبت پیدا ہو چکی تھی، لیکن اپنی ماں کی عائشہ سے شدید نفرت اور اپنی خاندانی انا کے باعث اس نے کبھی اس محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ عائشہ کی بزدلی پر کڑتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اپنے لیے بولے، دائی جان کا سامنا کرے، مگر وہ عائشہ کا ماضی بھول چکا تھا کہ اس بچی نے کیا کیا سہا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر فرش پر بیٹھے عالم شاہ نے اپنے بال سختی سے نوچے۔ میں کتنا بڑا جاہل ہوں، وہ خود کلامی کرتے ہوئے سسکا تھا۔ اسے اس کی ماں نے توڑا، میری ماں نے اسے روندا، اور رہی صحیح کسر میں نے پوری کر دی۔ میں نے اس کی ڈھال بننا تھا، میں نے اسے تحفظ دینا تھا، لیکن میں تو اس کا سب سے بڑا خوف بن گیا۔ وہ مجھ سے ڈرتی تھی کیونکہ میں اپنی ماں کی طرح اس پر دھاڑتا تھا۔ میں کتنا ظالم ہوں، اگر آج اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کیسے معاف کروں گا؟ عالم شاہ کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ ماضی کے ان تلخ سایوں نے آج اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ عائشہ کی خاموشی اس کی بزدلی نہیں، بلکہ ان سب کے دیے ہوئے زخموں کا رشتے رہنا تھا، اور آج اس نے اپنی بے رحمی سے اس کے ان زخموں کو اس حد تک چھیل دیا تھا کہ وہ زندگی اور موت کی سرحد پر کھڑی سانسوں کی بھیک مانگ رہی تھی۔ عالم کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح بس ایک بار عائشہ واپس آ جائے۔ ہسپتال کے کوریڈور کی سفید دیواریں عالم شاہ کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ وہ کبھی ایک دیوار سے ٹیک لگاتا تو کبھی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگتا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب عائشہ نے اس کی شرٹ کا کالر پکڑا تھا اور اس کی آنکھیں نیلی پڑ رہی تھیں۔ آخر کار ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ عالم جو اپنی جگہ ساکت تھا ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، عائشہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا کہ ڈاکٹر نے ایک بار اسے ہمدردی سے دیکھا۔ ڈاکٹر نے اپنی فائل بند کی اور گہری سانس لے کر بولا، دیکھیں، حالات بہت نازک تھے، مریضہ کو دمہ کا بہت شدید اٹیک ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ حملہ صرف طبی وجوہات کی بنا پر نہیں تھا، یہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا نتیجہ ہے۔ عالم کا حلق سوکھ گیا۔ خوف؟ جی ہاں، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، اس طرح کا ذہنی دباؤ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بروقت ہسپتال نہ لایا جاتا تو پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے۔ ان کی نبض بہت کمزور ہو چکی تھی، انہیں اب مکمل سکون کی ضرورت ہے، ورنہ اگلا اٹیک برداشت کرنا ناممکن ہوگا۔ آپ لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ گھر میں کسی ٹینشن میں ہیں؟ ڈاکٹر کی یہ بات عالم کے دل پر کسی گہرے خنجر کی طرح لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس پر کیسے دھاڑا تھا، کیسے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر کھڑا رہا۔ ڈاکٹر اسے مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اسی لمحے کوریڈور کے دوسرے سرے سے تیز قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ دادی جان اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی پیچھے پیچھے سکندر شاہ رخسانہ کے ساتھ آ رہی تھی۔ دادی جان کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ تھا۔ عالم، دادی جان کی آواز کوریڈور میں گونجی۔ وہ اس کے پاس پہنچی اور اپنی لاٹھی سے اس کے کندھے پر ایک ہلکی سی ضرب لگائی۔ کیا کیا ہے تو نے؟ کیا دشمنی ہے تجھے اس بچی سے؟ عالم نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی خاموشی دادی کے غصے کو مزید بھڑکا گئی۔ بول کیوں نہیں رہا؟ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ میری بچی کی سانسیں بند کرنے کے لیے تم سب تیار بیٹھے تھے۔ تم سب کی نفرتوں نے اسے آج اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ دادی جان روتے ہوئے بولی، وہ یتیم کیا ہوئی؟ تم سب نے اسے اپنے پیروں کی جوتی سمجھ لیا۔ عالم، تو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنے والا بنتا تھا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ رخسانہ تائی نے اپنی چادر سنبھالی اور سرد لہجے میں کہا، اماں،
آپ بلا وجہ عالم کو الزام دے رہی ہیں، اس میں عالم کا کیا قصور؟ اس لڑکی کی طبیعت تو ہمیشہ سے ہی خراب رہتی ہے، یہ تو خود ہی اتنی کمزور ہے کہ ذرا سی بات پر سانسیں اکھاڑ لیتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ، دادی جان نے گرج کر رخسانہ کو چپ کرایا۔ تمہاری زبان کی زہر نہیں اسے اس حال میں پہنچایا ہے، اور آج اگر میری پوتی کو کچھ ہو گیا تو میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ عالم کی حالت ایک مجرم جیسی تھی، وہ رخسانہ کی طرف دیکھ بھی نہ سکا۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ کی اس حالت میں اس کا اپنا کردار کتنا گھناؤنا تھا۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور بولی، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے لیکن وہ بہت کمزور ہیں، صرف ایک بندہ اندر جا سکتا ہے۔ دادی جان فوراً آگے بڑھیں لیکن پھر رک گئیں۔ انہوں نے عالم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا تھا۔ جا کر دیکھ لے اپنی کارستانی، دیکھ لے کہ تو نے اسے کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ عالم دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ادویات کی تیز بو تھی۔ عائشہ بیڈ پر لیٹی تھی، اس کی ناک پر آکسیجن ماسک نہیں تھا لیکن اس کی سانسیں اب بھی بوجھل تھیں۔ اس کا چہرہ سفید کاغذ کی طرح ہو چکا تھا۔ عالم آہستہ سے اس کے قریب گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر عائشہ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی اس کی نظر عالم پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ نہیں، اس کی حلق سے ایک دبیز سی سسکی نکلی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور اپنے کمزور ہاتھوں سے کمبل کو اپنے اوپر کھینچ کر جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ عالم کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ عالم وہیں رک گیا۔ اس کی روح تک لرز اٹھی۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ اپنی جان دینے کو تیار تھا، آج اسے دیکھ کر کسی وحشی درندے کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عالم کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک ایسا بھیانک خوف تھا جو عالم کو اندر تک توڑ گیا تھا۔ عائشہ، عالم کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دیکھو میں معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھ سے اس طرح مت ڈرو۔ عائشہ نے جواب میں کوئی لفظ نہیں بولا، بس اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور اس کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ وہ اس کے سامنے خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ عالم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے لیکن پھر روک لیے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا ہر عمل اب عائشہ کو مزید خوفزدہ کر رہا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنا سر دیوار پر دے مارا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس نے خود سے کہا۔ میں اس کے دل میں اپنے لیے محبت تو پیدا نہ کر سکا لیکن اتنا خوف بھر دیا کہ وہ میرے وجود سے بھی کانپ رہی ہے۔ کیا میں اسے کبھی واپس حاصل کر پاؤں گا؟ کیا یہ نفرت اور خوف کی دیواریں کبھی گر سکیں گی؟ باہر دادی جان سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں، اب دکھ تھا۔ عالم کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر وہ بھی جان گئیں کہ عالم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ عالم، دادی جان نے آہستہ سے کہا، خوف کی دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں، انہیں گرانے کے لیے وقت اور بے پناہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تو واقعی اسے چاہتا ہے تو تجھے پہلے اپنے اس غصے اور اپنی اس انا کو مارنا ہوگا، ورنہ یہ خوف اسے تجھ سے دور ہی رکھے گا۔ عالم نے دادی جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ میں اسے واپس حاصل کروں گا دادی، میں اسے یقین دلاؤں گا کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں، اس کی پناہ گاہ ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو کیوں نہ بدلنا پڑے۔ کوریڈور میں خاموشی چھا گئی مگر عالم کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، پچھتاوے، ندامت اور ایک نئے سفر کا طوفان جو اسے عائشہ کے دل تک لے جانے والا تھا۔ حویلی کی خاموشی پہلے سے زیادہ گہری اور بوجھل ہو چکی تھی۔ عائشہ ہسپتال سے واپس تو آ گئی تھی مگر وہ اپنے ساتھ ایک ایسی خاموشی لے کر آئی تھی جس نے عالم شاہ کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ عالم اسے دیکھتا تو دل کرتا کہ اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگے، لیکن عائشہ، وہ عالم کو دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی بلکہ اس نے عالم کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیا تھا۔ عالم نے اسے کئی بار روکنے کی کوشش کی، بات کرنے کی کوشش کی مگر عائشہ نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ عائشہ، پلیز سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عالم نے ایک شام اسے صحن میں روکتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں نہیں اٹھائیں، بس خاموشی سے کندھے جھکائے وہاں سے گزر گئی۔ اس کی یہ بے رخی عالم کے لیے کسی بھی چیخ و پکار سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسی بیچ حویلی میں ایک نیا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ دادی جان کی طبیعت اب دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ ان کی عمر کا تقاضا ہے مگر حویلی میں موجود کچھ لوگ اسے ایک موقع سمجھ رہے تھے۔ ایک دوپہر جب عالم اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے ڈرائنگ روم سے آتی ہوئی دبی دبی آوازیں سنیں۔ اسے رخسانہ بیگم کی آواز پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ وہ قدموں کی چاپ دبا کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اندر رخسانہ، عائشہ اور ان کا بھتیجا زاویار موجود تھے۔ زاویار، جو ہمیشہ اپنی چرب زبانی اور لالچی نظروں کے لیے مشہور تھا، صوفے پر اطمینان سے بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا۔
دیکھو عائشہ، رخسانہ کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا، دادی جان کی سانسیں اب کتنی گنتی کی رہ گئی ہیں۔ وہ مریں گی تو جائیداد پر ہمارا حق بنتا ہے، لیکن تمہارا کیا؟ تم اس گھر میں ایک یتیم اور بوجھ کی حیثیت رکھتی ہو۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کریں گی ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ تم کہاں جاؤ گی؟ سڑکوں پر؟ عائشہ کی سسکیاں سنائی دیں۔ تائی جان، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ دادی جان ابھی حیات ہیں، اللہ انہیں صحت دے۔ اپنی دعائیں اپنے پاس رکھو، زاویار نے درمیان میں ٹوکتے ہوئے بدتمیزی سے کہا۔ اس کی نظریں عائشہ کے چہرے پر یوں جمی تھیں جیسے کسی شکار پر۔ تائی جان صحیح کہہ رہی ہیں، تمہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے، اور میں تمہیں وہ سہارا دے سکتا ہوں۔ عائشہ بری طرح کانپ اٹھی۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ رخسانہ تیزی سے اٹھ کر عائشہ کے قریب گئی اور اس کا بازو مروڑتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھکی۔ سہارا نہیں چاہیے تو سن، یہ حویلی میری ہے، میرے شوہر کی ہے۔ دادی کے مرنے کے بعد تمہارا یہاں 1 منٹ کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ زاویار سے نکاح کر لو تو کم از کم ایک چھت سر پر رہے گی، ورنہ تمہاری قسمت میں دھکے کھانا لکھا ہے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ عائشہ نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ نہیں کر سکتی؟ رخسانہ نے ایک زوردار تمانچہ اس کے گال پر رسید کیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے، ایک یتیم لڑکی؟ اگر زاویار نے تم سے شادی کرنے کی حامی بھری ہے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ ہم تو تمہیں کب کا اس گھر سے نکال چکے ہوتے۔ دادی کی وجہ سے ہم خاموش تھے، اب وہ بھی نہیں رہیں گے۔ فیصلہ کر لو، یا تو نکاح نامے پر دستخط یا پھر گھر سے باہر۔ دروازے کے پیچھے کھڑے عالم شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کی مٹھیاں اس قدر زور سے بھیجی تھیں کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں دھنس گئے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ عورت جو اس کی ماں تھی اتنی گر سکتی تھی کہ ایک بے بس یتیم لڑکی کو اپنی جائیداد کی لالچ میں بیچ دے؟ اندر سے زاویار کی ہنسی سنائی دی۔ پھوپھو جان، اسے وقت دیں، یہ بھی صدمے میں ہے، لیکن اسے سمجھا دیں کہ میرے ساتھ ہی اس کی بھلائی ہے، ورنہ بعد میں روئے گی تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ سب کچھ اسی کے لیے کر رہی ہوں زاویار، رخسانہ نے منافقت سے کہا۔ اسے بس یہ احساس دلانا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عالم تو ویسے بھی اس سے نفرت کرتا ہے، وہ کیا اسے بچائے گا؟ عالم کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ جو خاموشی سے عائشہ کو دور سے دیکھتا تھا، آج اسے یہ حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو کتنا اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے عائشہ کی خاموشی کو اپنی نفرت سمجھا، مگر اصل میں عائشہ اس گھر کے درندوں کے درمیان ڈر کے مارے خاموش تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے عالم نے ایک عزم کیا، وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ اب تماشائی نہیں بنے گا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہ مضبوطی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اسے اب مزید کوئی مصلحت نہیں کرنی تھی، اسے اب مزید کوئی خاموشی نہیں برتنی تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ عائشہ یتیم نہیں ہے، اور اس حویلی میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ عالم نے دروازے کا ہینڈل تھاما اور وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ پھر اسے ایک خیال آیا جسے سوچتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور لب مسکرا دیے۔ عالم نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ لیا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں سناٹا ایسا تھا جیسے کسی بڑے طوفان نے پہلے کی خاموشی ہو۔ دادی جان اپنے پلنگ پر نیم دراز تھیں۔ ان کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو رخسانہ کی تمام تر مکاریوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ رخسانہ کے ساتھ زاویار بڑی ڈھٹائی سے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ عائشہ ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ ایک مجسمہ بنی کانپ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے اختیار سے باہر ہو چکا ہو۔ اماں جان، رخسانہ نے دادی کے قریب ہو کر مصنوعی مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، دیکھیں، آپ کی طبیعت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا آپ کے بعد؟ زاویار اس کا کزن ہے، ہم اس سے بہتر رشتہ اس کے لیے کہیں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ آپ بس ایک بار ہاں کہہ دیں، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ عائشہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ تائی جان پلیز، میں نہیں کر سکتی۔ چپ کر لڑکی، زاویار نے دانت پیستے ہوئے سے گھورا۔ تمہاری مرضی کی یہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ تائی جان نے فیصلہ کر لیا ہے، اور دادی جان کو بھی اب مان لینا چاہیے، ورنہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ دادی جان نے کمزور آواز میں رخسانہ کی طرف دیکھا۔ تم اس یتیم کو بیچنا چاہتی ہو؟ اپنی جائیداد کے لالچ میں اس کی زندگی برباد کر دو گی؟ اماں، ہم اس کا بھلا چاہ رہے ہیں، رخسانہ نے چلا کر کہا۔ اس کا نکاح آج ہی ہوگا، ابھی مولوی صاحب کو بلایا گیا ہے۔ عائشہ، آؤ یہاں اور اپنی رضامندی دو۔ عائشہ جو ہر طرف سے دباؤ میں تھی، کپ کپاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔
اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے موت کے کنویں میں گرنے کی طرح اپنا سر اسپات میں ہلانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے لب کھولے ہی تھے کہ خبردار، ایک گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ ہال کا بڑا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ عالم شاہ، جس کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار تھے، طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے رخسانہ اور زاویار دونوں اچھل پڑے۔ یہ شادی نہیں ہوگی، عالم نے دھاڑ کر کہا۔ وہ سیدھا عائشہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنی پشت پر کر لیا، جیسے اسے کسی بھی حملے سے بچانے کے لیے ڈھال بن گیا ہو۔ سکندر شاہ، جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عالم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم بڑے فیصلے کر رہے ہیں اور تو بیچ میں آ کر تماشا بنا رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے تجھے؟ مسئلہ یہ ہے تایا ابو، عالم کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اس میں ایک ایسا عزم تھا کہ سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ اس گھر کی غلام نہیں ہے۔ یہ شادی ایک سودا ہے جسے میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ اور تو ہوتا کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ رخسانہ چیخ اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے نیلا ہو گیا تھا۔ زاویار اس کا نکاح کرنے والا ہے اور ہم نے طے کر لیا ہے۔ میں نے بھی طے کر لیا ہے، عالم نے رخسانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ عائشہ کسی اور سے نہیں، عائشہ صرف اور صرف میری ذمہ داری ہے۔ میں اس سے نکاح کروں گا۔ ہال میں جیسے دھماکہ ہوا۔ عائشہ نے حیرت اور سکتے کے عالم میں عالم کی پشت کو دیکھا۔ دادی جان کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ سکندر شاہ کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ کیا بک رہا ہے تو اپنی ماں کے فیصلے کو رد کر رہا ہے؟ تو اس یتیم سے نکاح کرے گا؟ اپنی عزت کا خیال ہے تجھے؟ عزت اس میں ہے کہ میں ایک مجبور بچی کو اس درندے سے بچاؤں۔ عالم نے تیزی سے مڑ کر زاویار کا گریبان پکڑا اور اسے صوفے سے اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس حویلی میں قدم رکھنے کی؟ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی عائشہ کا نام اپنی گندی زبان پر لانے کی؟ زاویار، جو اب تک بدماشی دکھا رہا تھا، عالم کی طاقت اور غصے کے سامنے بھیگی بلی بن گیا۔ عالم بھائی، دیکھو میں تو بس… مجھے بھائی مت کہو، عالم نے اسے ایک زوردار دھکا دے کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر اگلی بار اس حویلی کے پاس بھی نظر آئے تو میں اپنی عزت اور حیا بھول جاؤں گا۔ نکل جاؤ۔ رخسانہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ تم نے یہ کیا کیا عالم؟ تم نے ہماری تذلیل کی ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، میری بات کا کوئی وزن نہیں؟ عالم نے رخسانہ کی طرف مڑ کر ایک سرد نگاہ ڈالی۔ آپ میری ماں ہیں، اسی لیے میں آج خاموش ہوں اماں جان، لیکن یاد رکھیے، اس حویلی میں اب عائشہ پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا۔ یہ میری منگیتر ہے اور بہت جلد میری بیوی ہوگی۔ اب جو اسے برا کہے گا، اسے عالم شاہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ عائشہ کے لیے یہ منظر ایک خواب جیسا تھا۔ وہ عالم جو اسے دیکھ کر دھاڑتا تھا، جو اسے ڈانٹتا تھا، آج اسی کی خاطر اپنے پورے خاندان کے سامنے کھڑا تھا۔ رخسانہ غصے میں پاگل ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ سکندر شاہ سے دھمکیاں دیتے ہوئے پیچھے گئے۔ ہال میں صرف دادی جان، عائشہ اور عالم رہ گئے۔ عائشہ کی سانسیں اب بھی تیز تھیں، لیکن اب خوف کا غلبہ نہیں تھا۔ عالم نے آہستہ سے مڑ کر عائشہ کے بالوں کو پیچھے کیا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ڈرنا مت، عالم نے سرگوشی کی۔ اب میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ دادی جان نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور ایک اطمینان بھری سانس لی۔ آج تو نے وہ کام کیا ہے عالم، جس کے لیے میں سالوں سے تڑپ رہی تھی۔ عالم نے عائشہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جگہ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی چمک اور اعتماد تھا۔ طوفان گزر چکا تھا اور بغاوت کے اس ہنگامے نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ نکاح سے ایک رات پہلے حویلی کا ماحول خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ چراغاں کیا گیا تھا، پھولوں کی مہک ہوا میں بسی تھی، لیکن عائشہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی ایک خلش تھی، ایک عجیب سا خوف کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا عالم نے صرف ترس کھا کر اس کا ہاتھ تھاما ہے؟ دروازہ ہلکا سا کھلا اور عالم اندر داخل ہوا۔ آج اس کے چہرے پر وہ غصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جس کا عائشہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے عائشہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب بھی وہی سوچ رہی ہو نا؟ عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں، اس کے لب کانپے۔ آپ کو ترس آیا تھا نا عالم؟ میں اس حویلی میں اکیلی تھی، دادی جان کی طبیعت خراب تھی، آپ نے بس مجھے تحفظ دیا ہے۔ عالم نے ایک گہری سانس لی اور اپنا وہ سخت خول جو اس نے سالوں سے اوڑھ رکھا تھا اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں بھائی کہنے سے کیوں روکتا تھا؟ اس نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، جس کی گرمائش سے عائشہ کا جسم کانپ اٹھا۔ کیونکہ مجھے اس لفظ سے نفرت تھی۔ میں کبھی تمہارا بھائی نہیں بننا چاہتا تھا۔
لیکن خاندانی نفرتوں نے، اس گھر کی سیاست نے اور میری اپنی انا نے مجھے اتنا الجھا دیا تھا کہ مجھے اپنا احساس بتانے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ جب میں نے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھا، میری روح تڑپ اٹھی، لیکن میں خود کو روکتا رہا۔ عائشہ، تم ترس نہیں، تم میری زندگی ہو، جسے میں نے اپنی حماقتوں سے کھو دینے کا ڈر پال رکھا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ سالوں کا جمع شدہ بوجھ، وہ تنہائی، وہ اذیت، سب آج ایک لمحے میں تحلیل ہو گئے۔ معاف کر دو مجھے، عالم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تمہارے اس اٹیک کے بعد جب میں نے تمہیں موت کے قریب دیکھا، تب مجھے سمجھ آیا کہ میں کتنی بڑی غلطی پر تھا۔ میں نے تمہیں وہ زخم دیے جو شاید میں کبھی نہیں بھر پاؤں گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی تمہیں یتیم نہیں سمجھے گا۔ اب اس گھر میں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ عائشہ نے پہلی بار اپنے ہاتھ سے عالم کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی خاموشی ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا عالم، میں بس ڈرتی رہی۔ اب کوئی ڈر نہیں ہوگا، عالم نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور عائشہ کی ماں شاہدہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں ندامت تھی، حویلی کی روشنیاں سے چبھ رہی تھیں۔ وہ عائشہ کو دیکھ کر بری طرح رو پڑی۔ عائشہ بیٹا، شاہدہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھائے، مجھے معلوم ہے تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی۔ میں نے تمہیں اس جہنم میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی انا، اپنی زندگی کی دوڑ میں اندھی ہو گئی تھی۔ عائشہ کے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ وہ عالم کے پیچھے چھپنے لگی۔ شاہدہ آگے بڑھی اور عائشہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے سنا تم بیمار تھی، اور یہ بھی کہ عالم نے تمہیں زندگی دی ہے۔ بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا، اب بس یہ چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے تم مجھے دل سے معاف کر دو۔ میں نے جو ظلم کیا اس کا کفارہ میں ساری زندگی نہیں دے سکتی۔ عائشہ نے عالم کی طرف دیکھا۔ عالم نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ عائشہ نے جھک کر اپنی ماں کو اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ اس دن حویلی کی دیواروں نے ایک طویل عرصے بعد دو دلوں کو جڑتے اور ایک رشتے کو معاف ہوتے دیکھا۔ اگلی صبح نکاح کی تقریب تھی۔ حویلی کا صحن خوشبوؤں اور روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ عائشہ سرخ جوڑے میں ایک ایسی دلہن لگ رہی تھی جس کے چہرے سے اب ماضی کے تمام سائے مٹ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایک گہرا سکون تھا۔ مولوی صاحب کی آواز فضا میں گونجی۔ جب عائشہ نے قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں ایک ایسی ٹھہراؤ تھا جو اس کے نئے اعتماد کا ثبوت تھی۔ عالم سفید شیروانی میں ملبوس عائشہ کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ دادی جان ایک کونے میں بیٹھی اپنی دعاؤں کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جب عالم نے اٹھ کر عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو حویلی کے در و دیوار گواہ بنے کہ اب یہاں صرف محبت کا راج ہوگا۔ رخسانہ اور زاویار کہیں دور تھے، لیکن حویلی کی فضا میں ان کی نفرتوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ عائشہ اور عالم کی زندگی کا یہ پہلا دن ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ سفر جہاں خوف کی جگہ تحفظ اور نفرتوں کی جگہ محبت کا ایک لامتناہی سکون۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ان زخموں کی بھی ہے جو انسان کے جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگتے ہیں۔ عائشہ کا کردار اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ مسلسل بے توجہی، طعنوں، خوف اور اپنوں کی بے وفائی ایک زندہ دل انسان کو خاموش سایہ بنا دیتی ہے، جبکہ عالم کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ محبت صرف احساس کا نام نہیں بلکہ اپنے رویوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا بھی نام ہے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ وہ محبت تو کرتا رہا، لیکن اپنے غصے، انا اور سخت لہجے سے اسی شخص کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا رہا جسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، خود کو بدلا اور صحیح وقت پر ڈھال بن کر کھڑا ہوا۔ دوسری طرف رخسانہ اور زاویار جیسے کردار یاد دلاتے ہیں کہ جب لالچ، حسد اور ظلم رشتوں پر غالب آ جائیں تو گھر گھر نہیں رہتا بلکہ قید خانہ بن جاتا ہے۔ جبکہ دادی جان ثابت کرتی ہیں کہ ایک مخلص انسان کی محبت کئی ٹوٹے دلوں کو سہارا دے سکتی ہے۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ کسی کو خاموش رہنے کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ اکثر خاموش لوگ زندگی کی سب سے کڑی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ محبت وہاں مکمل ہوتی ہے جہاں عزت، تحفظ، نرمی اور احساس ساتھ ہوں، کیونکہ سخت الفاظ کے زخم کبھی برسوں نہیں بھرتے، لیکن سچی ندامت، صبر، معافی اور خلوص وہ مرہم ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔